बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले हाज़रीन नाज़रीन को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो हम ईद के मौका पर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो मारूसी हालात हैं उसके ऊपर इतने लोग जो जमहूरियत और डेमोक्रेसी और असीराने जमहूरियत हैं वो जेलों के अंदर हैं। उनके बहुत बहुत प्यारे जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। उन्होंने इतनी शदीद गर्मी के अंदर जो है वो अपनी ईद गुजारी, और पाकिस्तान के ये हालात में हम फिर भी ईद मना रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखें, जज्बा इसार को, कुर्बानी को। उम्मीद वासिक है सब ने इस जज्बा इसार और कुर्बानी में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया होगा और अपने दूर व नज़दीक ताल्लुक़दार और रिलेशन वाले लोगों के साथ एहसन तरीके से ईद कुर्बान वो अदा की होगी। इस कर्टसी कलिमात के बाद मेरी गुजारिश है कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात बड़े ही जो इस खित्ते के अंदर उसमें बड़ा बैलेंस आउट हो चुका है। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो पिछले दिनों जो इंडिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म और ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और उन पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज़ हैं उसके साथ जो ये इकोनॉमिकल रिवाइवल के और जो एग्रीमेंट किए हैं, वो जो कंपनीज़ जिस तरह उसमें अगर आईटी सेक्टर देखा जाए, जिसमें ग्लोबल विलेज की कंपनीज़ को देखा जाए, तो इस वक्त समझें कि वो पूरा बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर जो अपना टर्नओवर इतना ज़्यादा बिज़नेस में रखती हैं कि इंडिया की जो मार्केट है 100 करोड़ की 1 अरब की मार्केट उनको अट्रैक्ट करती है। और उनके उस एग्रीमेंट के बाद फिर नरेंद्र मोदी का ये बात कहना कि अब पाकिस्तान के साथ हमें कोई कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, और इंडो पाक की जो है लड़ाई, हिंदुस्तान इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसकी हमेशा उसको कंपटीशन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन अब वो हमें अपना कंपटीटर भी नहीं समझते। एक तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक मीटिंग होने जा रही थी इंग्लैंड के अमेरिका के अंदर, और दूसरी तरफ दुबई में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें एक जो है ना ऐसा एजेंडा डिस्कस किया जा रहा था कि पाकिस्तान को अब और पाकिस्तान की आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाना है। और 25 करोड़ आवाम, और किसी ने डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा ने कहा कि 25 करोड़ लाशों का जो है वो फ़ैसला दुबई में बैठे 2 ख़ानदान कर रहे थे, एक नवाज शरीफ फैमिली और दूसरी जरदारी फैमिली, सो कॉल्ड भुट्टो फैमिली, जो ख़ुद को क्लेम तो करती है भुट्टो फैमिली का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी सूरत में भुट्टो के जो है वारिस हैं या भुट्टो की सोच और नज़रियात के वारिस हैं। और पाकिस्तान को यूं उन्होंने तकसीम कर दिया कि यहाँ पर सियासत एक ज़ातियात के ऊपर जो है ना वो शिफ्ट हो चुकी है कि एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाला बंदा दूसरी पार्टी के साथ ज़ाती तौर पर इख्तलाफात में चला गया, जबकि जमहूर की राय में हर एक की राय को इम्पोर्टेंस और अहमियत दी जाती थी और उसमें कोई ज़ातियात इन्वॉल्व नहीं होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैरून मुल्क में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर और 25 करोड़ डॉक्टर मोइज़ पीरज़ादा के तो नज़दीक लाशों का, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी बात को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए उसको ना रिबट करूँगा कि ये लाशें नहीं हैं। 25 करोड़ आवाम बाशऊर कौम है, ये लाशें नहीं हैं। इनको लाशों का तसव्वुर करना, ये मेरे नज़दीक, मैं एक इस्लामियात का भी तालिब इल्म हूँ, मेरा दौरा हदीस और दौरा तफसीर मैंने पढ़ी हुई है, और जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ है उसमें भी थोड़ी बहुत मुझे हौला है। तो इस्लाम किसी सूरत में ज़िंदा आदमी को मुर्दा नहीं कहता, तो इसलिए ज़िंदा आदमी को आप मुर्दा और मुर्दा लाशों के साथ तशबीह न दें। आप मेरे लिए बड़े मशाल राह हैं, आप मेरे उस्ताद हैं इस प्रोफेशन के अंदर, इस जो है ना जर्नलिज़म के अंदर। मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ, भी सीख रहा हूँ। तो ये पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम जो है ये लाशें नहीं है, और कोई ये समझ कर इन पाकिस्तानियों का अगर फ़ैसला कर रहा है तो ये उनकी गलत फहमी है।
جس دن یہ لوگ حقیقی انداز میں ایک پاکستانی قوم کا فیصلے کی طرف بڑھیں گے تو پاکستانی قوم انشاءاللہ بہت بہتر فیصلہ کرے گی. اور اس وقت جو خطے کا توازن بگاڑنے میں جو انڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ویسے تو نان مسلم ہمیشہ ہی یہود و نصارہ ہمیشہ مسلمانوں کے مخالف رہیں گے. تو ایک کانفرنس دبئی میں ہو رہی تھی اور ایک امریکہ میں ہو رہی تھی. دونوں کانفرنس میں فرق یہ ہے کہ ایک اپنے مستقبل اور ملک کو ترقی جس بھی سینس میں دینے کی بات کرتا ہے وہ اپنے ملک کو ترقی دینے کی بات کر رہے ہیں اور بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور ادھر ہم یہ بندربان کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سا صوبہ کس پارٹی کو دینا ہے. سندھ کس کے پاس ہوگا، بلوچستان کس کے پاس ہوگا، KPK کو کیسے ڈیوائیڈ کرنا ہے، پنجاب میں کیسے شیئرنگ آف پاورز کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو گلگت بلتستان ہے، کشمیر جو ہے نا اس کو کیسے کنٹرول میٹر جو ہے نا انڈیپینڈنٹ کشمیر کو کیسے اور کون دیکھے گا. تو اور اسی طرح فیڈرل لیول کے اوپر گورنمنٹ کرے گا اور کون کس جو ہے نا منسٹری کے اندر جائے گا. ابھی الیکشن ہونا ہے. کوشچن یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہونا ہے. جمہور نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو ہم نے پاکستانی عوام نے کس کے حوالے کرنا ہے. فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے. دبئی میں بیٹھے ان لوگوں نے نہیں کرنا جو پاکستان میں میٹنگ اور پولیٹیکل میٹنگ پاکستانی عوام کا مستقبل جو ہے نا اس کا تعین کرنے کے لیے جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ بھی پاکستان میں ان کو جگہ ایسی سیف جو جگہ نہیں مل رہی اور جہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے پاکستان کا کیا فورسی کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ میں نے 2 ڈفرینٹ سٹوریز آپ کے بعد بتائیں، اور ان میں ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ ترجیحات میں ہم بڑا پیچھے ہیں. ترجیحات دنیا کی اور ہے، اور پاکستان ان ڈیموکریٹک لیڈرز کی، ان سیاسی رہنماؤں کی ترجیحات کیا ہے. پاکستان کا اس وقت معاشی حالات اور اس کے پاکستان کے ریزرو، پاکستان کے کاروباری حالات، پاکستان کے جو ہے نا اوورال استحکام کے حالات جو ہے نا اتنے کوشچن پیدا کر گئے ہیں کہ اب پاکستان کس ڈگر میں جانا ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن ایک بات جو امید قوی ہے کہ پاکستانی قوم جاگ رہی ہے، اور پاکستانی قوم پاکستان کے بارے میں انشاءاللہ بہتر فیصلہ کرے گی. اور یہ چاہے جتنی بڑی پلاننگ کر لے، جتنی بڑی سوچ وچار، لیکن اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہے، اور اللہ کے بعد سوورینٹی جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی ہے، اور پاکستانی عوام کی بھی ایک پلاننگ ہے. وہ بھی ایک سوچ کے ساتھ پاکستان میں رہنے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں وہی سوچے گا جو پاکستان میں رہتا ہے. جن کا پاکستان میں مستقبل نہیں ہے وہ پاکستان کے بارے میں صرف حکومت کرنے کے لیے آئے گا. میں کسی بھی پارٹی سے بالائے طاق ہو کر ایک بالکل نیوٹرل انداز میں اگر دیکھوں تو اگر میں ایک آبزرور کی حیثیت سے یا ایک ناقد کی حیثیت سے یا ایک صرف پاکستانی کی حیثیت سے دیکھوں تو پاکستان کے بارے میں وہی فیصلہ کر سکتا ہے اچھا، اس کے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، جس کا مستقبل پاکستان میں، جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس کا جینا مرنا کیا، جن کی نہ عیدیں نہ شبراتیں نہ خوشیاں نہ غم پاکستان میں نہیں ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا، وہ صرف پاکستان کو لوٹنے اور نوچنے کی بات. تو اس بات کے اوپر جو بھی پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان میں اخلاص کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی ہمیں شو کرنی پڑیں گی، دکھانی پڑیں گی کہ اب اس جو ہے نا ایک بیلنس جو اس خطے کا آؤٹ ہو چکا ہے، آؤٹ ہو رہا ہے، اس بیلنس آؤٹ ہونے کے ساتھ ہم سب ایک سیکورٹی رسک میں جا رہے ہیں. تو ناظرین کی نظر میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں. وہ خوشخبری یہ ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب سے MBS جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ چائنا، یہ کسی بھی صورت میں اس ایگریمنٹ کے بعد یہ جو انڈیا اور امریکہ کا ہوا ہے اس کے بعد یہ کسی بھی صورت میں یہ قابل قبول نہیں کرے. نو ڈاؤٹ رشیا اس خطہ کی، اس ایریا کی بہت بڑی طاقت ہے، دوسری سپر پاور ہے. آلدو کی سوویت یونین سے علیحدہ ہو گئی، ایک جو ہے ریاست کے ساتھ اس کی لڑائی جنگ جاری ہے، لیکن پھر بھی رشیا دنیا کی ایک حقیقت کا نام.
اگر امریکہ کے بعد دنیا کسی سے خوف زدہ ہے جنگ سے، طاقت سے، تو وہ رشیا ہے۔ ہاں نو ڈاؤٹ چائنا بھی بہت بڑی پاور کا نام ہے، لیکن چائنا صرف اپنے اکنامیکل مسل جو ہے نا وہ تو تکڑے اور اچھے شو کر سکتا ہے، لیکن ان دونوں کے، رشیا اور چائنا کے اکٹھا ہونے سے، اور چونکہ پاکستان ان ممالک کی بھی ترجیح میں شامل ہے، تو کسی بھی صورت میں یہ خطے کی بدامنی، خطے کا یہ بیلنس جو ہے نا آؤٹ ہونا، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ رشیا، چائنا اور جو محمد بن سلمان ہے، MBS ہے سعودی عرب کا، اس وقت جو آنے والا فیوچر ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ایک مسلم کنٹری کے طور پر اچھا ریلیشن ان کے اور پاکستان کی، وہ ہمیشہ بہتری خیرخواہ رہتے ہیں، اور چائنا بھی ہمیشہ چاہے توہن و کرہن وہ بھی پاکستان کو بہتر سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی انٹرفیرنس کے بغیر۔ اسی طرح رشیا ہے، رشیا بھی یہاں پہ امریکہ کے بنجے جو ہے نا انڈیا کی صورت میں کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ غیر یا اپنے یہ جو بھی ہیں، یہ تو اس کے بارے میں سوچے، تو یہ تو ایک تھرڈ آپشن ہے۔ ہماری آپشن کیا ہونی چاہیے؟ ہماری آپشن بھی خدا را پاکستان اگر بن جائے، تمام ملک کے سٹیک ہولڈرز اگر ایک پیج پہ خدا را اس پاکستان کی خاطر آتے، پاکستان پہ تجربات کرتے کرتے آپ کو 75 سال ہو گئے، اور اس 75 سالوں میں آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تجربے نہیں کر لیے۔ اب تو اللہ کے واسطے، اب تو کم از کم ایک پیج پر بیٹھ کر وہ پیج جو ہے نا جینون پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہو، جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا۔ چارٹر آف، میں ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، چارٹر آف معیشت کی بات نہیں ہے، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا، وہ بھی ایک NRO تھا، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بندر بانٹ ایک شفلنگ باری لگائی ہوتی ہے، ایک دفعہ وہ ایک دفعہ اس کو وہ ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے سائن کر لیا، میثاق جمہوریت، اب میثاق معیشت سائن کر لیا دبئی میں بیٹھ کر۔ اب میثاق معیشت کیا ہے کہ کس نے اپنی معیشت کس ایریے سے بہتر کرنی ہے، عوام کی معیشت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میثاق جمہوریت ہو یا میثاق معیشت ہو، اگر تو اس میں صرف اس ایلیٹ کلاس کے ہی پیٹ بھرنے ہیں اور پاکستانی عوام کو کچھ نہیں ملنا، تو پھر شومی قسمت پاکستان کا مستقبل پھر کس اور کدھر جائے گا۔ لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت بدلے گا، یہ پاکستان میں ریوائول ہوگا، پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہوگا، اور پاکستان ایک دفعہ پھر وہ 60s کی ترقی، 70s کی ترقی، 80s کے بعد یہ ظلم آنا شروع ہو گیا پاکستان کے اندر، یہ جو بندر بانٹ میثاق جمہوریت ہے، میثاق معیشت ہے، تو انشاءاللہ ایک ان لوگوں کے فیصلے ہیں اور ایک میرے رب کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد، اور پاکستان کو بد نظر دیکھنے والے لوگ وہ نہ صرف مردہ باد بلکہ ہمیشہ سے مردہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔